बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। कल हमारी मश्क चल रही थी नाक़िस याई की। उसके बहुत सारे अफ़आल कर लिए थे, जो थोड़े बहुत मिसालें बाकी हैं वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब हम आखिर में इजरा करेंगे उस इजरा के अंदर हम उनको मुकम्मल कर लेंगे। आज के सबक में हम सुलासी मज़ीद फ़ी के चंद अबवाब पढ़ेंगे। वैसे तो इजरा में वक्तन इनका जिक्र आया भी है, लेकिन आज भी तफसील उनको पढ़ लेते हैं। शुरू में हमने पढ़ा था कि अरबी के बहुत सारे अफ़आल ऐसे हैं जिनके हरूफ असली 3 होते हैं। मादी के वाहिद मुज़क्कर गायब के सीगे में 3 हरूफ असली होते हैं, जैसे नसरा, फतह, समिआ, करुमा, हसीबा। ये सारे सुलासी मुजर्रद इनका नाम है। सुलासी मुजर्रद यानी ऐसे अफ़आल जिनके मादी के वाहिद मुज़क्कर गायब के सीगे में सिर्फ 3 हरूफ असली हैं, कोई ज़ायद हर्फ उनके साथ मौजूद नहीं है। अब फिर इसके बाद दूसरी किस्म आ जाती है सुलासी मज़ीद, यानी ऐसे अफ़आल जिनके हरूफ असली के साथ किसी हर्फ का इजाफा करके एक नया बाब बना लिया जाता है। तो चूंकि उसमें इजाफा किया जाता है, एक हर्फ बढ़ाया जाता है, एक हर्फ ज्यादा किया जाता है, तो उस ज्यादती की वजह से इसका नाम बदल कर हो जाता है सुलासी मजीद। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, जो नए लोग क्लास में इंटर हुए उनके लिए, कि पहले हमने पढ़ा जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि फेल की 2 किस्में बनती हैं इब्तिदाई तौर पर, सुलासी मुजर्रद और सुलासी मजीद फी। सुलासी मुजर्रद का मतलब ये है कि ऐसा फेल जिसके मादी के वाहिद मुज़क्कर गायब के सीगे में सिर्फ 3 हरूफ असली हों, उनके साथ कोई ज़ायद हर्फ ना पाया जाता हो, जैसे नसरा, दरबा, समिआ, करुमा, फतह वगैरह। इनको कहते हैं सुलासी मुजर्रद। ये सारे सुलासी मुजर्रद के अबवाब हैं। मुजर्रद का मतलब होता है खाली, यानी ये ज़ायद हरूफ से खाली है इनका सीगा। और इसके मुकाबले में फेल की दूसरी किस्म आ जाती है सुलासी मजीद, और सुलासी मजीद फी भी कहते हैं। सुलासी मजीद या सुलासी मजीद फी। मजीद का मतलब जिसमें कोई ज़्यादती की गई है, कोई इजाफा किया गया है। तो मुजर्रद के किसी फेल में ही हम एक हर्फ का या 2 हर्फ का या 3 हर्फ का इजाफा करते हैं तो नए बाब वजूद में आ जाते हैं। एक हर्फ का इजाफा करके 3 अबवाब वजूद के अंदर आ सकते हैं। 2 हर्फों का इजाफा करके 4 बाब वजूद में आते हैं, और 3 हर्फ का इजाफा करके एक बाब वजूद में आता है। इस एतबार से जो कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए हैं अबवाब, वरना सुलाती मजीद के अबवाब ज़्यादा बनते हैं, जो सारे हम यहाँ पर जिक्र नहीं करेंगे। यहाँ पर हम उन अबवाब को जिक्र करेंगे जो कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए हैं कसरत के साथ। अब एक हर्फ का इजाफा करके कौन कौन से 3 बाब बनते हैं? 2 हर्फों का इजाफा करके कौन से 4 बाब बनते हैं? और 3 हर्फ का इजाफा करके कौन सा एक बाब बनता है? ये आपको नक्शे के जरिए से मैं दिखाता हूँ।
जी देखिए, सुलासी मुजर्रद से सुलासी मजीद फी बनाने के लिए किसी हर्फ का इजाफा करना पड़ता है। 3 अबवाब ऐसे हैं जिनमें 1 हर्फ का इजाफा है, 4 अबवाब ऐसे हैं जिनमें 2 हर्फ का इजाफा है, और 1 बाब ऐसा है जिनमें 3 हरूफ का इजाफा है। अब वो कौन कौन से हैं? पहले बाब का नाम है बाब इफ़आल, जिसका वजन बनता है अफ़अला। चूंकि मुजर्रद में हमने पढ़ा था फ़अला, फ़ा आइन और लाम, फ़अला। अब हमने 1 हर्फ का इजाफा कर दिया शुरू में हमजा का, अफ़अला, फ़ा को भी साकिन कर दिया और शुरू में हमजा ले आए, तो एक नया बाब बन गया अफ़अला। 1 हर्फ का इजाफा किया इसमें, और वो इजाफा बिल्कुल फेल के शुरू में किया है। और किस हर्फ का इजाफा किया है? हमजा का। तो एक नया बाब वजूद के अंदर आ गया है। इस बाब का नाम है बाब इफ़आल और माजी का सीगा है अफ़अला। नंबर 2, वो फेल जिसमें 1 हर्फ का इजाफा है, वो है बाब तफ़ईल। बाब तफ़ईल में भी 1 हर्फ का ही इजाफा है। इजाफा जो हमने देखना है वो मसदर के अंदर नहीं देखना, बाब के नाम के अंदर नहीं देखना, बल्कि माजी के सीगे में हमने देखना है। माजी के सीगे को जब देखेंगे तो पता चलेगा कि किस हर्फ का इजाफा हुआ है। तो इसका माजी का सीगा बनता है फ़अला। ये फ़अला के अंदर सिर्फ 1 हर्फ का इजाफा है, फ़ा आइन और लाम। तो इजाफा किस हर्फ का है? आइन कलिमा का तकरार है। आइन 2 मरतबा आया हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं मजीद बिहर्फ, 1 हर्फ का इजाफा करके जो बाब बना है। और ये इजाफा दरमियान में हुआ है, फा और लाम के दरमियान में आइन कलिमा का तकरार हुआ है, इसलिए इसको भी मजीद बिहर्फिन की किस्म शुमार करते हैं। तीसरा बाब, बाब मुफ़ाअला, और इसका मादी का सीगा बनता है फ़ाअला। फ़ाअला, यहाँ पर भी सिर्फ 1 हर्फ का इजाफा हुआ, और वो भी दरमियान में हुआ। फा और आइन के दरमियान अलिफ का इजाफा है, ये अलिफ है फ़ाअला। तो ये 3 बाब ऐसे हैं जिनको कहते हैं मजीद बिहर्फिन। मजीद बिहर्फ यानी ऐसा सुलासी मजीद का वो बाब जिनमें सिर्फ 1 हर्फ का इजाफा किया गया है। बाब इफ़आल, बाब तफ़ईल और बाब मुफ़ाअला। इसके बाद आते हैं 4 वो बाब जिनमें 2 हर्फ का इजाफा किया गया है। मुजर्रद में 2 हर्फ का इजाफा करके मजीद फी बन गया है, जिनमें पहला बाब है बाब तफ़ाउल। मस्दर है तफ़ाउल और मादी का सीगा बनता है तफ़अला। अब यहाँ पर हमने कौन से 2 हर्फों का इजाफा किया? ता और आइन। शुरू में देखें ता है और फिर आइन कलिमा का तकरार है। आइन कलिमा 2 मरतबा आया है तफ़अला, तो ये 2 हर्फों का इजाफा हो गया। इसके बाद अगला बाब है बाब तफ़ाउल। यहाँ पर भी 2 हर्फों का इजाफा है, शुरू में ता का इजाफा है। माजी के सीगे के अंदर देखेंगे शुरू में ता का इजाफा है और फा और आइन के दरमियान अलिफ का इजाफा है, और मादी का सीगा पढ़ते हैं तफ़अला। तफ़अला यतफ़अलु। तीसरा बाब बाब इफ्तिआल। इसमें भी 2 हर्फों का इजाफा है। मादी का सीगा जब हम पढ़ेंगे इफ्ताअला, तो फा कलिमा से पहले हमजा का इजाफा और फा और आइन के दरमियान
تا کا اضافہ افتعل، یہ الف اور تا کا اضافہ ہے۔ پھر باب انفعال، چوتھا باب جس میں 2 حرفوں کا اضافہ ہے وہ ہے باب انفعال، ماضی کا صیغہ آتا ہے انفعل، شروع میں حمزہ کا اضافہ اور فا کلمہ سے پہلے ہی حمزہ کے ساتھ نون کا اضافہ، گویا کہ دونوں حرف وہ فا کلمہ سے پہلے آ رہے ہیں، حمزہ اور نون بالکل شروع میں ہی اضافہ کیا جا رہا ہے، حمزہ اور نون، یہ حمزہ اور نون، تو ماضی کا صیغہ بن جاتا ہے انفعل۔ اس کے بعد تیسرا باب ہے باب استفعال، تیسری قسم سے مراد وہ باب جس میں 3 حرفوں کا اضافہ کیا گیا ہے، 3 حرفوں کا اضافہ کیا گیا ہے، اور وہ تینوں حرف شروع میں ہیں، بالکل ابتدا میں، جس طرح انفعال کے شروع میں تھے 2 حرف، اس طرح استفعال کے شروع میں 3 حرف ہیں، حمزہ سین اور تا، حمزہ سین اور تا، استفعل، یہ ماضی کا صیغہ بن گیا ہے۔ اس کے ساتھ اس کتاب میں انہوں نے شامل نہیں کیا، لیکن ایک اور باب ہے جس کو کہتے ہیں باب افتعال، نہیں خیر اوپر آ گیا ہے باب افتعال، پڑھنے میں رہ گیا ہے لیکن یہاں پر آیا ہوا ہے باب افتعال، حمزہ اور تا کا اضافہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ مشہور 8 ابواب ہیں جو قرآن مجید میں بھی استعمال ہوئے ہیں، ویسے بھی عربی گرامر کے اندر ان کا ذکر آتا ہے۔ تو بعض صرف نحو کی بعض کتابوں میں ان کو اس طرح ذکر نہیں کیا جاتا، ان کی تقسیم اور طریقے سے بھی کی جاتی ہے، وہ اس طرح کی جاتی ہے کہ کچھ ابواب ایسے ہیں جن کے شروع میں حمزہ وصل آتا ہے، اور کچھ ابواب ایسے ہیں جن کے شروع میں حمزہ وصل نہیں آتا، مثلا باب استفعال کے شروع میں حمزۃ الوصل ہے، باب انفعال کے شروع میں حمزۃ الوصل ہے، باب افتعال کے شروع میں حمزۃ الوصل ہے۔ تو ان 3 ابواب کو یوں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل کے ابواب ہیں، یعنی ان کے شروع میں حمزۃ الوصل آیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ اوپر کے 1 2 3 4 اور 5، یہ 5 ابواب ایسے ہیں جن میں حمزۃ الوصل نہیں آیا ہوا، تفاعل حمزہ نہیں ہے، تفاعل حمزہ نہیں ہے، فاعل فعل افعل، ان میں سے کسی میں بھی حمزۃ الوصل نہیں ہے۔ افعل میں جو حمزہ ہمیں دکھلائی دے رہا ہے یہ حمزۃ الوصل نہیں ہے بلکہ حمزۃ القطع ہے، حمزہ قطعی ہے۔ تو صرف نحو کی بعض کتابوں میں ان کو یوں ذکر کیا جاتا ہے کہ ثلاثی مزید فی کی کچھ ابواب ایسے ہیں جن کی ابتدا میں شروع میں حمزۃ الوصل آتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن میں حمزۃ الوصل نہیں آتا، لیکن یہاں پر ہم اس کو جو ذکر کر رہے ہیں وہ دوسری ترتیب سے ذکر کر رہے ہیں۔ یہ جو حمزۃ الوصل اور بغیر حمزۃ الوصل کی جو تقسیم ہے یہ عام طور پر اردو کتابوں کے اندر ہے، اور عربی کی جو کتابیں ہیں صرف نحو کی ان میں جو تقسیم ذکر کی جاتی ہے وہ زیادتی والے حرف کی تعداد کے اعتبار سے مزید بحرف، مزید بحرفین اور مزید بثلاثت احرف، یعنی وہ ابواب جن میں 1 حرف کا اضافہ کیا گیا، اور وہ ابواب جن میں 2 حرف کا اضافہ کیا گیا، اور وہ ابواب جن میں 3 حرف کا اضافہ کیا گیا ہے۔ تو بہرحال تقسیم کوئی بھی ہو، اصل مقصد ہے ان ابواب کو سمجھنا۔ اس کتاب میں انہوں نے مزید ایک دلچسپ عنوان ذکر کیا ہے ان ابواب کو سمجھنے اور یاد رکھنے کے لیے۔ انہوں نے لکھا ہے ثلاثی مزید کے 8 ابواب یاد رکھنے کا آسان طریقہ، زندگی بدلنے کا 8 نکاتی لائے عمل، یعنی ان ابواب کو یاد رکھنے کے لیے ہم 8 پوائنٹس بنا لیتے ہیں
جو گویا کہ ہماری زندگی کے اہم اصول بننے چاہیے۔ دیکھیں پہلا باب ہم نے پڑھا باب افعال، تو باب افعال کا مشہور مصدر ہے اسلام، افعال اسلام، یہ اس کی مثال ہو گئی ہے۔ اور اسلام کہتے کسے ہیں؟ عقائد و نظریات کی تصحیح، یعنی بندے کے عقائد بھی ٹھیک ہو جائیں اور نظریاتی اور فکری اعتبار سے بھی بندہ اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے سپرد کر دے، چونکہ اسلام کا معنی یہی ہے اطاعت کرنا، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرنا۔ اور اب یہ صحیح عقائد اور صحیح نظریات حاصل کیسے ہوں گے، اس کے لیے طریقہ لکھا ہے علماء و مشائخ کی صحبت، یعنی ہم تک جو اسلام پہنچا ہے وہ امت مسلمہ کے افراد کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ صرف کتابیں پڑھ کر اپنی تحقیق کر کے کوئی بندہ وہ اسلام کی حقیقت تک پہنچ جائے، ایسا مشکل ہے۔ زیادہ سے زیادہ اسلام کی حقانیت تک تو پہنچ سکتا ہے، لیکن اسلام کا مکمل طریقہ زندگی اس پر واضح ہو جائے، اسلام کی سمجھ اسے آ جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اہل دین، اہل علم کے ساتھ آدمی کا تعلق ہو۔ دوسرا باب باب تفعیل ہے، اور اس کی مشہور مثال ہے تسبیح۔ تفعیل تسبیح، تسبیح کہتے ہیں اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ تو ہماری زندگی کے اندر تسبیح کا کیا عمل دخل ہے؟ 3 مسنون تسبیحات کا اہتمام ہم سب کو کرنا چاہیے۔ مسنون تسبیحات سے مراد وہ ذکر جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایک ہے کہ کوئی بزرگ، کوئی پیر صاحب ہمیں کوئی وظیفہ، کوئی ذکر بتائیں، اور ایک ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے جو ذکر تجویز کیا ہے ہم اس کا اہتمام کریں۔ تو وہ 3 مسنون تسبیحات ہیں، کتاب میں تو نہیں لکھی ہوئی، لیکن آپ لوگ مجھے بتائیں تاکہ مجھے پتہ بھی چلے کہ آپ سب کلاس میں شامل ہیں۔ کون کون سی 3 مسنون تسبیحات ہیں؟ ان 3 کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں، جی بتلائیے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، جی لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، اللہ اکبر بھی کہی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے ساتھ اچھا چلیں، بہرحال آپ نے بھی اس اعتبار سے ٹھیک بتایا ہے۔ اصل میں 3 مسنون تسبیحات کی جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نمبر 1 تیسرا کلمہ، نمبر 2 درود شریف، اور نمبر 3 استغفار۔ ان کو کہتے ہیں 3 مسنون تسبیحات، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری زندگی کا معمول بننا چاہیے۔ تیسرے کلمے میں وہ سارے کلمات آ جاتے ہیں جو آپ نے بتائے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک بھی کافی ہے۔ مزید اگر آدمی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ شامل کر لے تو بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ تو پھر ان میں سے ہر کلمے کے مستقل فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے۔ سبحان اللہ گویا کہ آپ نے 100 غالباً ایسا ہے 100 اونٹ آپ نے اللہ کے راستے میں دیے اور وہ قربان ہو گئے۔ اس طرح الحمدللہ کے فضائل بیان کیے ہیں، اللہ اکبر کے فضائل بیان ہوئے ہیں، لا الہ الا اللہ کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ تو ان فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے ایک تو اس تسبیح کا اہتمام ہو۔ دوسری تسبیح وہ درود شریف۔ اب درود کے بہت سارے صیغے احادیث سے ثابت ہیں، سب سے بہترین اور سب سے افضل وہ درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ لمبا درود ہے، بہرحال یہ وہ درود ہے
جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس وقت سکھلایا جب صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ نبی پر درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو۔ پھر سلام بھیجنے کا طریقہ تو آپ نے ہمیں سکھلا دیا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ درود بھیجنے کا طریقہ بھی ہمیں سکھلا دیں، درود کیسے بھیجا کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کہا کرو، اللہم صلی علی محمد سے لے کر آخر تک۔ تو صحابہ نے سوال کیا تھا کہ درود کیسے ہونا چاہیے، تو آپ علیہ السلام نے درود پڑھنے کا طریقہ اور درود کے الفاظ یہ بتلائے درود ابراہیمی کی صورت میں، اس لیے سب سے افضل درود ہے یہ، اور اسی لیے پھر یہ نماز کا حصہ بھی ہے۔ تو تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ جل شانہ کی صفات کا استحضار ہو، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی بندے کے ذہن میں ہو، اور درود شریف پڑھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات جو ہمارے اوپر، میرے پر، آپ پر، پوری امت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں، ان احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درود پڑھا جائے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو کوئی مسلمان بندہ کہیں پر بھی درود پڑھتا ہے تو فرشتوں کی ایک جماعت مقرر ہے جو اس درود پاک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت تک پہنچاتی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کر پیش کرتی ہے کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ کے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے دوسری تسبیح درود کا اہتمام، اور تیسری تسبیح استغفار کا اہتمام ہو۔ استغفار کے بھی بہت سارے کلمات وہ احادیث میں مروی ہیں، آسان ہے استغفر اللہ ربی، یہ بھی استغفار ہے، اسی کو تھوڑا تفصیلی بنا لے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پھر بھی ٹھیک ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، پھر بھی ٹھیک ہے۔ علی هذا القیاس احادیث میں سے اور بھی دعائیں استغفار کے لیے تلاش کی جا سکتی ہیں۔ تو یہ ہر مسلمان کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے، 3 مسنون تسبیحات، باب تفعیل تسبیح اور 3 مسنون تسبیحات صبح و شام چلتے پھرتے۔ تیسرا باب ہے باب مفاعلہ، اس کا مشہور مصدر ہے مجاہدہ، مجاہدہ برداشت کرنا۔ مجاہدہ کا مطلب کیا ہے کہ دین پر عمل کرتے ہوئے، دین کے کسی بھی حکم کو پورا کرتے ہوئے جو ناگواری پیش آ جائے، مزاج کے خلاف کوئی بات پیش آ جائے، حالات کے خلاف آپ کو چلنا پڑ جائے، تو آپ خوشی خوشی سے ان ساری چیزوں کو برداشت کریں۔ حالات ایسے آگے جو آپ کے مزاج کے خلاف ہیں تو آپ ان حالات کو برداشت کریں۔ باتیں کسی کی ایسے سامنے آگے لوگوں کی طرف سے ایسے طعن و تشنیع اور ایسے آپ کو باتیں سنائی جا رہی ہیں جو آپ کو پریشان کرنے والی ہیں، تو آپ مجاہدہ کر کے دین پر عمل کریں، ان باتوں کو برداشت کریں۔ مشکل حالات کا، مشکل باتوں کا اور ہر طرح کی جو مشقت ہے، اس مشقت کو برداشت کرنے کا نام ہے مجاہدہ۔ لہٰذا صبر و شکر کی عادت بنائیں، دین کی جس بات پر عمل کرنے کی اللہ پاک توفیق دے دیں اس پر اللہ کا شکر، اور اس پر چلتے ہوئے جو کوئی ناگواری پیش آ گئی ہے اس ناگواری پر صبر۔ چوتھا باب باب تفاعل ہے، جس میں 2 حرفوں کا اضافہ تھا، یہاں پر ایک حرف کا اضافہ تھا، یہاں پر 2 حرفوں کا اضافہ۔ باب تفاعل کا ایک مشہور مصدر ہے تدبر۔ تدبر کا مطلب ہے غور و فکر کرنا، تو ہم غور و فکر کی عادت بنا لیں، دل کی گہرائیوں سے غور و فکر کرنا، قرآن مجید میں، قرآن مجید کے الفاظ میں، قرآن مجید کی تعلیمات میں، اور اسی طرح مخلوقات الہیہ میں، اللہ جل شانہ کی جو مخلوقات کا سلسلہ ہماری چاروں طرف پھیلا ہوا ہے، اس میں غور کرنا، اور غور کر کے اللہ کی قدرت
اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھانا۔ علماء کہتے ہیں کہ انسان کا دل ایک ٹینکی کی مانند ہے جس کے اندر 4 پائپ داخل ہو رہے ہیں۔ جو چیز ان 4 پائپ کے اندر آئے گی، 4 نالیوں کے اندر آئے گی، وہی چیز ٹینکی کے اندر جمع ہوگی۔ اب وہ 4 نالیاں، 4 راستے کون سے ہیں ٹینکی کی طرف جانے والے؟ وہ آنکھوں کا راستہ ہے، کانوں کا راستہ ہے، دماغ کا راستہ ہے اور زبان کا راستہ ہے۔ ان میں سے اس وقت جو میں نے بات کی ہے وہ تدبر، سوچنا۔ جو کچھ آدمی سوچتا ہے تنہائی میں بیٹھ کر، اس سوچ کا اثر آدمی کے دل پر پڑتا ہے۔ اگر آخرت کو سوچے گا تو آخرت دل میں اترے گی۔ دنیا کو بندہ سوچے گا، دنیا کے منصوبے بنائے گا تو دنیا دل میں اترے گی۔ اللہ کی عظمت کے بارے میں سوچے گا، اللہ کی عظمت دل میں اترے گی۔ دنیا کی بڑائی کے، دنیا کے نفع نقصان کو سوچے گا تو دنیا دل میں اترے گی۔ اس لیے باب تفاعل کو یاد رکھنے کے لیے ہمیں روزانہ تدبر کا عمل اپنانا پڑے گا۔ کچھ دیر کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے قرآن مجید میں کے پیغام میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، اور مخلوقات الہیہ میں غور کر کے اللہ کی قدرت، عظمت اور اللہ کی صفات کو دل میں اتارنا، عمل اور دعوت کی نیت سے۔ 5واں باب، باب تفاعل، اس میں بھی 2 حرف کا اضافہ ہے، تا کا اور الف کا۔ اس کا ایک مشہور فعل ہے تدارس، یتدارسون القرآن، قرآن مجید کے حدیث شریف کے الفاظ ہیں۔ تدارس کہتے ہیں پڑھنے پڑھانے کو۔ ایک ہے درس پڑھانا، ایک ہے تدرس پڑھنا، ایک ہے تدارس آپس میں پڑھنا بھی پڑھانا بھی۔ ہر بندہ سیکھ بھی رہا ہو قرآن مجید اور دوسروں کو سکھلا بھی رہا ہو۔ ہر بندہ قرآن مجید پڑھ بھی رہا ہو، دوسروں کو قرآن مجید پڑھا بھی رہا ہو۔ تو قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے کو اپنی عادت بنانا۔ ابھی جو پڑھنا پڑھانا اگر صرف الفاظ کی حد تک ہے، وہ بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسے نورانی قاعدہ پڑھ رہا ہے، بچے کو پڑھایا جا رہا ہے نورانی قاعدہ، کسی کو تجوید پڑھائی جا رہی ہے، اب اس میں قرآن مجید سمجھ تو نہیں آ رہا ہوتا، اس کے الفاظ ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی قرآن مجید کا حق ہے۔ اس سے اگلا درجہ کہ قرآن مجید کا پیغام بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے، وہ پھر ہوتا ہے حدیث اور فقہ کے ذریعے سے۔ قرآن مجید کی تشریح بیان کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں۔ تو قرآن مجید کو احادیث کے بغیر سمجھنا یہ ممکن نہیں ہے۔ جب تک احادیث سامنے نہیں ہوگی تو قرآن مجید سمجھا نہیں جا سکتا۔ اور پھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، ان کی تشریح بیان کی ہے امت کے فقہائے کرام نے۔ لہذا فقہ کو سامنے رکھے بغیر، فقہا کی تشریحات کو سامنے رکھے بغیر ساری کی ساری احادیث کو سمجھنا یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے قرآن، حدیث، فقہ، ان کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجید کو پڑھنا پڑھانا۔ اگلا باب ہے باب افتعال، جس میں 2 حرف کا اضافہ ہے، شروع میں حمزہ کا اور فا کلمہ کے بعد تا کا۔ تو افتعال کے وزن پر مشہور مصدر ہے اختلاف۔ ہماری زندگی کا اصول ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو اختلاف سے بچانا، اختلاف سے بچانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صلاحیتیں وہ انسانیت کو ایک امت بنانے پر صرف ہوئی ہیں، گروہ اور طبقات بنانے پر صرف نہیں ہوئی ہیں۔ اور اس وقت بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ امت کو، امت مسلمہ کو ایک امت بنایا جائے، نہ کہ مختلف طبقات اور نہ مختلف جماعتیں، نہ مختلف تحریکیں۔ یہ امت کے لیے نقصان دہ ہے۔ مختلف طبقات، مختلف تحریکیں، مختلف تنظیمیں، ہر تنظیم کا اپنا قائد، اپنا اس کا ویژن اور اپنا ان کا
طریقہ کار یہ امت کے حق میں نہیں ہے، امت کو ان چیزوں سے نقصان ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا فائدہ یہ ہے کہ اختلاف سے بچا جائے اور صبر و حکمت سے کام لیتے ہوئے اپنی ذاتی خواہشات کو دبایا جائے، یہ نام ہے صبر کا، اور حکمت سے کام لیتے ہوئے مسلمانوں کو ایک نقطے پر متحد کیا جائے۔ اب مسئلہ یہ جو باب ہے اختلاف والا، جو اس وقت زمینی حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ امت مسلمہ کے اندر جتنے مسالک ہیں، جتنی تنظیمیں ہیں، جتنے طبقات ہیں، ہر طبقہ یہ کہتا ہے کہ ہم امت ہمارے ساتھ جڑ جائے تو اتحاد اور اتفاق قائم ہو سکتا ہے۔ ایسا کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے کہ میں اپنی بات چھوڑ کر فلاں کے ساتھ جڑ جاؤں، ایسا کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر اتفاق و اتحاد قائم نہیں ہوتا، اختلاف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اس اختلاف کو مد نظر رکھ کر بعض لوگ جو علمی اختلاف ہوتا ہے اس کو بھی مضمون سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اختلاف دو قسم کا ہوتا ہے، ایک اختلاف ہوتا ہے جو ذاتیات پر مبنی ہوتا ہے، اور ایک اختلاف جو علمی اختلاف جو دلائل پر مبنی ہوتا ہے۔ تو علمی اختلاف خود صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں بھی تھا، اور یہ آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا، اور یہ انسانی فطرت ہے کہ جہاں پر اہل عقل اکٹھے ہوں تو تمام اہل عقل کا ایک بات پر متفق ہو جانا یہ ضروری نہیں ہے۔ کائنات کا حسن وہ اختلاف میں ہے، لیکن وہ اختلاف کے جو اصول اور حدود ہیں ان کے اندر رہ کر ہو تو وہ اختلاف مضمون نہیں ہوتا۔ جو ذاتیات کی بنیاد پر اختلاف ہوتا ہے وہ اختلاف مضمون ہوتا ہے۔ 7واں باب انفعال ہے، جس کا مشہور مصدر انقلاب ہے۔ انقلاب کہتے ہیں بدلنے کو، تو ہم کوشش کریں کہ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اندر انقلاب آ جائے، تبدیلی آ جائے، ہمارے دل کی دنیا بھی بدل جائے اور ہمارے ظاہری جسم کے اعضاء و جوارے ان سے نکلنے والے اعمال بھی بدل جائیں، آنکھیں، کان، زبان، یہ سب صحیح استعمال ہونا شروع ہو جائیں، تو اسی کا نام ہے انقلاب۔ اور جب انسان کے دل میں انقلاب واقع ہوتا ہے تو اس کے جسم پر بھی انقلاب ظاہر ہوتا ہے۔ اور جیسے انسان کے جسم کے اندر دل کو مرکز کی حیثیت حاصل ہے، اسی طرح پوری کائنات کے اندر خود انسان کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ انسان کا دل بدلے گا تو انسان بدلے گا، اور جب انسان بدلے گا تو پوری کائنات کا نظام بدلے گا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ حکومت کے ذریعے سے حالات بدلیں گے، حکمرانوں کے بدلنے سے حالات بدلیں گے، یہ بالکل غلط نظریہ ہے۔ حکومتوں سے اور حکمرانوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلتے، بلکہ انسانوں کے بدلنے سے حالات بدلتے ہیں۔ انسانوں کے اعمال صحیح ہوں تو حالات صحیح ہوں گے، حالات صحیح نہ ہوں، اعمال صحیح نہ ہوں تو حالات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، چاہے حکمران جتنے بھی بدل لیے جائیں۔ انقلاب کے لیے وہ سیاسی تحریکیں نہیں ہوا کرتی۔ اسلامی انقلاب جو واقع ہوتا ہے وہ اعمال کے انقلاب سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا دنیا پر، وہ انسانوں کے اعمال کو بدل کر صحابہ کی زندگیوں کو بدلا تو انقلاب واقع ہوا۔ جی آخری باب ہے باب استفعال، جس میں 3 حرفوں کا اضافہ ہوتا ہے، الف سین اور تا کا، حمزہ سین اور تا کا۔ اس کا مشہور مصدر ہے استغفار، تو یہ ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ جیسے اوپر نمبر 2 میں بھی گزرا مصنون تسبیحات کے اندر اہمیت کے پیش نظر ہم اس کو الگ بھی ذکر کر رہے ہیں۔ اپنے گناہوں کی معافی اور بخشش طلب کرتے رہنا اللہ جل شانہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر حکم دیا، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروا، اے لوگو اللہ سے مغفرت طلب کیا کرو اور اس کے سامنے توبہ کیا کرو، فإنی استغفر الیہ اکثر من 100 مرہ، او کما قال،
کہ میں ایک دن میں اللہ جل شانہ سے 100 دفعہ سے بھی زیادہ استغفار کرتا ہوں. حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اگر بالفرض آپ کی کچھ کمی کوتاہی ہے بھی تو اللہ جل شانہ پہلے ہی اس کی معافی کا اعلان کر چکے ہیں. نبی کا گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن اگر وہ بھی تو بھی اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان ہے. لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں، صحابہ کا بیان ہے کہ ہم نے ایک مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 70 دفعہ سے زیادہ استغفار کرتے ہوئے دیکھا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم ہے تو پھر عام امتی کو، میرے اور آپ جیسے لوگوں کو جن سے قدم قدم پر گناہ ہو جاتے ہیں، کتنا زیادہ استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ ہم خود سوچ لیں. تو یہ 8 نئے ابواب ہم نے پڑھے ہیں. اسلام، افعال اسلام، تفعیل سے تسبیح، مفعلہ سے مجاہدہ، تفاعل سے تدبر، تفاعل سے تدارس، افتعال سے اختلاف، انفعال سے انقلاب اور استفعال سے استغفار. ان کاموں کا ہم نے اپنی زندگی کے اندر اہتمام کرنا ہے، ہماری زندگی کا حصہ ہونے چاہیے یہ چیزیں. اللہ جل شانہ ہمیں ان باتوں پر کاربند رہتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. کل سے انشاءاللہ العزیز ان ابواب میں سے ایک باب کو لے کر ہم اس کی مشق کریں گے. ٹھیک ہے جی، اس وقت کلاس ختم کرتے ہیں. کلاس کے متعلق کسی کا کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں. کل جو ہم نے ایک آیت پڑھی تھی ثم یرمی بہ بریئا، ثم یرمی بہ بریئا، اس میں نے کہا تھا کہ یرمی مجزوم کیوں ہے، تو وہ پوری آیت ہے وَمَن یکسب خطیئۃ او اثما ثم یرمی بہ بریئا. تو اس میں پیچھے من اس متضمن معنی شرط ہے، اس کی وجہ سے جزم آئی ہوئی ہے یکسب فعل پر، وَمَن یکسب خطیئۃ، پھر اس یکسب پر عطف پڑ رہا ہے یرمی کا. یہ تو میں نے کل ہی کہہ دیا تھا کہ شاید کسی پر اس کا عطف ہوگا، تو یکسب پر اس کا عطف ہے. یکسب مجزوم ہے من کی وجہ سے، تو پھر یرمی بھی مجزوم ہے یکسب پر عطف ہونے کی وجہ سے، معطوف ہونے کی وجہ سے، تو اس لیے وہ بھی مجزوم ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں پر ہم کلاس کو ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ کلاس میں اگلا کام کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.